हालेलुया हालेलुया आमीन। हमने बड़ी बरकत पाई और आपको भी हम वेलकम कहते हैं राज जैन एंड फैमिली फ्लोरिडा से। तो खुदावन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया माल्टा में। हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं, वहाँ पे ज़िंदगियाँ बदली और लोगों ने खुदावन को कबूल किया, कलाम को सुना। और सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि खुदावन इस जहान के निकम्मों को और कह लें कि सबसे जो कमतर होते हैं, बल्कि बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि जहान के कमीनों को निकम्मों को खुदा ने चुन लिया। उसमें से हम भी हैं कि खुदावन को अपना काम करने के लिए बहुत बड़े आलिम फाजिल नहीं चाहिए। खुदावन को अपना काम करने के लिए ताबेदार लोग चाहिए जो खड़े हो जाएं कि आम अवेलेबल, और फिर खुदावन अपना काम करता है। और ये भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि पाक रूह हमें सिखाएगा कि हम क्या बोलें और क्या कहें। तो हम शुक्र करते हैं इस चीज़ के लिए। माल्टा में अभी कलीसियाई काम और बढ़ेगा। हम इस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं कि वहाँ पर ग्रुप की शक्ल में, कलीसिया की शक्ल में और ज़्यादा काम बढ़े, खुदावन अपने जलाल को वहाँ पर दिखाए। और उन सब ने आप सबको सलाम कहा, सलाम भेजा है। सो मैं उनकी तरफ से आप सबको खुदावन का सलाम और सलामती और बरकत की दुआ जो है वो पहुँचाता हूँ। क्योंकि जब हम वहाँ पे थे, हमने जो इधर खुदा ने काम किए हैं बड़े ज़बरदस्त इस जमात में, इस घर में, वो हमने उनको जाके बताया। तो कलाम में ये भी लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो हमारे पास चूँकि खुदा यीशु मसीह है और खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये जब हम जाते हैं लोगों के पास जाते हैं तो हम फिर शेयर करते हैं, हम फिर बताते हैं खुशी के साथ, शादमानी के साथ। और जैसे कि हमारे वो कहते हैं ना कि हमारी आँखों को यकीन नहीं आता, वैसे बताते हैं लोगों को कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं। और उनका वहाँ पर जो होगा सिलसिला वो भी हम गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। हम जो सिलसिला जो कलाम का सिलसिला शुरू किए हुए हैं वो रूहानी जंग का है। और साथ में हमने जो पढ़ा कि किस तरह जो फॉलन एंजल्स हैं, जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, वो किस तरह हमारे खिलाफ काम करते हैं। अबलीस की फौजें क्या हैं, इख्तियार वाले तारीकी के हाकम क्या हैं जिनके खिलाफ हमने काम करना है, और बदरूहें क्या हैं। और हमने फिर शयातीन का और फॉलन एंजल्स को और बदरूहों का फ़र्क जो है वो समझा और पढ़ा, और देखा कि किस तरह दोनों सेपरेट जो एंटिटीज़ हैं, दोनों सेपरेट कुव्वतें हैं, वो काम करती हैं, किस तरह उनकी लेयर्स हैं, अथॉरिटी की लेयर्स हैं उनकी, ठीक है। और हमारा जो ह्यूमन लेवल पे जो इंटरेक्शन होता है वो बुरी तासीरों बदरूहों के साथ होता है। जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल पे जो इंटरेक्शन है, यानी कि आप जो फॉलन एंजल्स के साथ कब होता है, जब हम गैर मज़हब के साथ, जो गैर मज़हब तालीमात और बुत जो हैं, जो आइडल्स हैं, उनके पीछे फॉलन एंजल्स होते हैं, जो वर्शिप जो है वो डिज़ायर करते हैं। लेकिन जो बुरी तासीरें हैं, वो बुरी कुव्वतें जो हैं, बदरूह हैं जिनको हम कहते हैं, या ईवल स्पिरिट्स कहते हैं, वो बेसिकली क्रेविंग्स जो है उनकी, जो फिजिकल क्रेविंग्स हैं, उनको डिज़ायर करती हैं। एक चीज़ हमें समझनी सोचनी चाहिए कि जैसे आज हम बात कर रहे थे तो जायन के साथ मैं बात कर रहा था, तो मुझे जायन ने कहा कि मैंने कहा, कहता कि आर यू गोइंग टू एक्सपेल एनी डीमन। तो मैंने कहा यस वी विल, अगर तो इस तरह का मौका आया। तो मैंने कहा वुड यू हेल्प मी विद दैट, वुड यू स्टैंड विद मी। कह रहा है ओनली इफ आई कैन सी अ डीमन, तो देन आई कैन फाइट अगेंस्ट इट। तो उस बच्चे ने देखें कि बड़ी एक ज़हीन बात की, लेकिन बड़ी ही कह लें कि सोच वाली बात की कि इंसान किसके खिलाफ जान करता है, जो जिसको वो देख सकता है, जिसकी कुव्वत और ताकत का इसको अंदाज़ा होता है। और एक बच्चा जो है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि बच्चा जो है उसकी मानद हमें बन के आना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ज़हन बहुत क्लियर होता है हर कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे जहनों में चीज़ें और ज़्यादा बहुत सारी आ जाती हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अनक्लियर हो जाते हैं, धुंधला हो जाता है सारा कुछ। तो उसने मुझे यही कहा, कहता है आई कैन फाइट डेफिनेटली इफ आई कैन सी दैट। तो उसका जवाब जो था, मैंने उसको कहा यस एंड नो। फर्स्ट वी कैन नॉट सी दैम, बट यस वी कैन सी दैम थ्रू डिफरेंट थिंग्स। तो वो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, कैसे उनके कामों को, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हम उसको देख तो नहीं सकते यानी कि बदरू को, लेकिन उसके फल से उसको देख सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे। और फिर क्या होगा कि जब हम ये सीख रहे होंगे तो फिर हम अपनी लाइफ में जो है वो उन एरियाज पर गौर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा हमने कहा था कि जो पोजेशन की बात है, दैट्स अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। एक मसीही ईमानदार पोजेस्ड तो नहीं है, क्योंकि हम
خداوند کے ہیں, اختیار ہمارے پر خدا کا ہے, لیکن ہماری زندگی کے ایسے حصے ضرور ہیں جن پر ابلیس ہمیں جو ہے وہ ویک پارٹس پر اٹیک کر سکتا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے ان چیزوں کو اپنے گھرانوں میں, اور اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش ہم کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس سے ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارے پاس جنگ کرنے کے لیے کون ہے؟ خداوند کا روح ہے, یسوع ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ روح کی تلوار لے کر اپنے ایسے ہتھیار باندھ لو, کیونکہ ہماری کشتی جو ہے وہ گوشت اور خون سے نہیں ہے. یہ تو کوئی پلوان آ جائے تو چلو 4-5 سے ہلکے بھی پھاڑ لیے, لیکن ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے. ہماری کشتی جو ہے وہ روحانی فوجوں سے ہے. اور روح جو ہے, روح کے ساتھ کون لڑے گی؟ روح لڑے گی. ٹھیک ہے, فرشتے جو ہیں وہ خدا نے جو پیدا کیے ہیں, کیونکہ فرشتوں کو وہ روحیں بناتا ہے, وہ روحیں ہیں خداوند کے گھر میں جو رہتی ہیں. تو روح کے ساتھ روح ہی جنگ کرتی ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم دعا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس چیز میں. ٹھیک ہے, تو لائف کے کچھ حصے ہیں جن پر جو ہے وہ ابلیس اٹیک کرتا ہے. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائف کے کون سے وہ حصے ہیں جن پر ابلیس جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے, اور ان کے تھرو ہمیں وہ یوز کرتا ہے اور ابیوز کرتا ہے. کیونکہ ابلیس کا ایک کام جو ہے وہ ابلیس اور اس کی جو بادشاہی ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ 2 بادشاہی ہیں, ایک تاریکی کی بادشاہی ہے, ایک نور کی بادشاہی. ٹھیک ہے, خدا کی بادشاہی ہے, ایک ابلیس کی بادشاہی ہے. تو ابلیس کا کام جو ہے, اولین اور واحد جو ابلیس کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو برکت سے, کلام سے, خدا سے دور رکھا جائے. یہ سب سے بڑا ابلیس کا جو ہے وہ ہتھیار ہے, سب سے بڑی اس کی کوشش ہے, سب سے بڑا اس کی ڈیزائر ہے. اگر وہ اور اس کی بدروہیں اس چیز میں فیل ہو جائیں, لیٹس سے کہ ایک شخص جو ہے وہ خدا سے دور, اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہماری لائف میں ایسے کئی دوست ہوں گے جن کو ہم روز ہر ویک کہتے ہوں گے کہ چلیے چرچ چلیے, لیکن فار ون اور دی ادر ریزن کیا ہوتا ہے کہ سارا ویک وہ اویلیبل ہوتے ہیں, سڈنلی جو ہے نا سم تھنگ ہیپنز, اور وہ جس دن کلیسیا میں جانے کا وقت ہوتا ہے وہ نہیں آتے, وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ شخص جو ہے وہ خداوند کے گھر میں جانے لگتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم ڈال دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہی بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے شوق سے کھیلتے ہیں, سارا کچھ, شاپنگ پہ بھی جانا ہے, یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. جیسے ہی خدا کے گھر میں جانے کی بات ہوتی ہے بچہ بیمار ہو جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے, چیخے مار مار کے کچھ نہ کچھ لمحے ہی پہ جاتا ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو سڈنلی کیا ہو رہا ہے. تو اس کے آبویسلی بچہ نہیں کچھ کر رہا ہوتا, لیکن ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ تنگ کر کے کسی طریقے سے, تو وہ ماں باپ کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ابلیس ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے کہ خدا کے گھر میں کلام کو سننے کے لیے نہ آیا جائے. دوسرا جو اس کا ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ جائے کسی طریقے سے خدا کا کلام سننے اور خدا کے گھر میں پہنچ جائے اور کلام سن لے, تو ابلیس کیا کرتا ہے, اس کلام کو پنپنے نہیں دیتا, اس کلام کو جڑ نہیں پکڑنے دیتا. کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب کلام کا بیج ڈالا گیا تو کچھ راہ کے کنارے جا کر گر گیا, کچھ جو ہے پرندوں نے چگ لیا, کچھ جھاڑیوں نے دبا لیا. تو ابلیس کا کیا ہوتا ہے مقصد کہ اگر کوئی شخص کلام سن لیا اس نے تو اس پر عمل نہ کر سکے, اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دے سکے. اور ابلیس کو شکست دینے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں خدا کے اور اس پر عمل کریں, کلام کو یوز کریں. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ روح کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لو جو کہ زندہ کلام ہے. ٹھیک ہے, زندہ کلام ہے, یہ خداوند کے روح کی تلوار ہے. اور ابلیس کو یسوع مسیح نے کیسے شکست دی تھی جب آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا؟ بار بار یسوع نے صرف ایک ہی بات کی تھی, لکھا ہے. کہاں پہ لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے. اور کتنے لکھا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے. یسوع جو ہے وہ بار بار اس کو پوائنٹ اسی طرف کرتے تھے, کیونکہ ابلیس کے خلاف جو ہمارے ہتھیار ہیں ان میں سے سب سے مضبوط اور افینسو ہتھیار, کچھ ہمارے ڈیفینسو ہتھیار ہیں, جیسے لکھا ہے نا کہ شیلڈ ہوتی ہے, جو سر پر جو ہم نے ہیلمٹ پہنا تھا, یہ ہمارے ڈیفینسو ہتھیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایمان کا ہیلمٹ پہن لو, بریسٹ پلیٹ پہن لو, ٹھیک ہے, شیلڈ پہن لو. کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اٹیکس کو روکتی ہیں, لیکن کچھ ہمارے افینسو ہتھیار ہیں جس سے ہم نے اٹیک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اٹیک والا ہتھیار جو ہے ہمارے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے. اب آتے ہیں کہ ہماری زندگی کے حصوں کی بات کیسے ہوتی. اب جیسے لنڈن کی میں مثال لے لیتا ہوں, اپنے شہروں میں جہاں جہاں سے لوگ ہیں وہ مثال لے سکتے ہیں کہ لنڈن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایریاز ہیں. ایجویر میں زیادہ تر کون سے لوگ رہتے ہیں؟ عربی, جیوز. ٹھیک ہے, فنچلی میں جیوز رہتے ہیں. پھر جیوز اور کہاں پہ رہتے ہیں؟ وڈ گرین میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایرانی کہاں پہ رہتے ہیں زیادہ؟ ایلنگ میں رہتے ہیں. ایلنگ میں ایرانیوں کا ایریا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پولش لوگوں کا ایریا بھی ایلنگ کا ہے.
مسلمان زیادہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ پاکستانی لوٹن میں. بنگالی کہاں پہ رہتے ہیں؟ ایسٹ ٹاور ہیمبرج میں بنگالی زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ایسٹ کا ایریا جو ہے جس کو جہاں پہ بنگالی, سکھ زیادہ جو ہیں وہ ساؤتھ ہال میں رہتے ہیں. ہمیں ایک دم پتہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ جائیں گے تو سکھ زیادہ ملیں گے, ٹھیک ہے. اور اسلاموں میں پاکستانی آپ کو بہت زیادہ ملیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح کچھ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کا جو ہے پیشہ بھی ویسے ہی, جیسے ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو 90% پاکستانی لوگ ملیں گے. یہ ایک پہچانیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح بچر شاپس ہوتی ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کشمیری جو ملیں گے. ہوٹلوں والے جو ہے کشمیری ہوں گے کیونکہ کھانا پکانا انہوں نے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. تو اسی طرح انسان کی باڈی بھی, ٹھیک ہے, ہماری پرسنالٹی کے بھی حصے ہیں. اور کیا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ ایک شہر کی مانند ہے جس پر مختلف حصوں پر مختلف قوتیں قابض ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایرانی ایک علاقے کے ہیں, افغانی ایک علاقے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ حصے ایسے ہیں لنڈن کے جہاں پر پولیس کا کنٹرول ہے, کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر آج کل شریعہ کا کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنے تسی نہیں آ سکتے. یاد ہے کہ کوئی منسٹر گیا تھا تو اس کو انہوں نے کہا تھا یہ مسلمان ہے تو اتنے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر اتھارٹی اپلائی ہو رہی ہے اور کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر اتھارٹی اپلائی نہیں ہو رہی یا مشکل ہوتی ہے. جیسے ادھر لوٹن میں کیا ہوتا ہے کہ جب گورے اپنا جلوس نکالتے ہیں ای ڈی ایل والے اور ان سے مسلمان نکالتے ہیں تو اتھارٹی اپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی ذات بھی ایسی ہے کہ کچھ حصے ایسے ہیں ہماری زندگی کے, ایون دو کہ ہم نے توبہ کر لیا, بیپٹزم لے لیا ہے, لیکن کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر خدا کا اختیار پورے کا پورا اپلائی ہو رہا ہے. جہاں پر جیسی تیری مرضی آسمان میں ہے ویسی زمین پر پوری ہوتی ہے, لیکن ہماری ذات کے کچھ حصے ایسے ہیں جن پر کوئی اور قابض ہے, جہاں پر خدا کی پوری اتھارٹی اپلائی نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے بائبل میں کیا لکھا ہے کہ پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جانچ لے. اسی وجہ سے, اسی سبب سے تم میں سے بتیرے بیمار ہیں, بتیرے کمزور ہیں, بتیرے سو بھی گئے ہیں. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے. سو کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ذات کے کچھ حصوں کو پکڑتا ہے اور پھر وہاں سے وہ کام شروع کرتا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر جب آ جاتا ہے آٹے میں تو پھر آہستہ آہستہ پورے آٹے کو وہ خمیرہ کر دیتا ہے. کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری ذات کا ایک حصہ ہم اگر ابلیس کو دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ پرابلم آنی شروع ہوگی. اس لیے خدا نے کہا تھا نا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلا دے تو اس کو نکال کر باہر پھینک دے. لٹرلی نہیں, مطلب کہ اس کو اگنور, اس کو ایسا تو بنا دے کہ وہ ابلیس کے لیے جو ہے وہ کام کی رہے ہی نہ, ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو حصہ ہے ہماری ذات کا جس پر ابلیس اٹیک کرتا ہے اور جس کے اندر ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اٹیک ہوتے ہیں, وہ ایموشنز ہیں اور ایٹیٹیوڈز ہیں. ایموشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ, ایموشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ, کہیں ایموشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ. ایموشنز میں سب سے کامن ایموشن کیا ہے؟ غصہ. بالکل صحیح. تو غصے کی بھی ایک بری تاثیر ہے, ٹھیک ہے. ایموشنز میں کب ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایموشنز میں پکڑتا ہے. ایموشنز میں غصہ ہے, ایموشنز میں اور کیا ہے, کوئی اور بھی مثال دو. شارٹ آف ٹیمپر. شارٹ آف ٹیمپر, غصہ, یہ وہی چیز ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایموشنز میں اور بھی چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہیں. لگاؤ جس کو ہم کہتے ہیں, کچھ چیزوں کے ساتھ ہمارا بے جا لگاؤ, ٹھیک ہے. ہم ایموشنز ہوتے ہیں, ہم ایموشنل ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے. ہم کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے, آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے ابراہیم کی زندگی میں اس چیز کو ٹیکل کیسے کیا تھا. خدا نے کہا تھا کہ اس بیٹے کو لے کے جا اب اور اس کو جا کر قربان کر میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے ایموشنلی اتنا زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا کہ وہ ابراہیم کی زندگی میں, باپ ابراہیم کی زندگی میں آئیڈل بن سکتا تھا. کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنی چیزوں کو ایموشنلی اتنا اٹیچ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ خدا سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں چیزیں. جو چیز ہمیں ایموشنلی خدا کے پاس آنے سے روک دے وہ ہمارا بت ہے, وہ ابلیس کی طرف سے ہے, وہ اٹیک ہے ہم پر, ٹھیک ہے. سو ہم نے اپنے ایموشنز کو دیکھنا ہے کہ کیسے, اور کیا ہوتا ہے کہ میں ایموشنز کی اور مثالیں دیتا ہوں. انفرگیونیس ایک ایموشن ہے, ٹھیک ہے. جب ہم معاف نہیں کر سکتے کسی کو, ٹھیک ہے نا, یہ ایموشن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے. ریزنٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کڑواہٹ, ٹھیک ہے.
ہمارے زندگی میں کڑواہٹ آتی ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ غصے کی بری تاثیر آتی ہے, ہم غصہ کرتے ہیں کسی چیز پہ, غصے میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بائبل میں کی لکھا ہے کہ ایک آندھی تے نال کوئی ساتھ اور بھی لے کے آتی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ایموشن ہو گیا, غصہ آ گیا, مجھے بہت غصہ آیا جی, میرا دل کر, میں غصے سے ایک چانڈی بھی کٹ ماری. ٹھیک ہے, اس سے کیا لڑائی ہو گئی, ایک دوسرے کو ہم نے منہ وٹ لیا ایک دوسرے کو. اچھا, وہ دن کی پرابلم ہوئی کہ ہم بائبل پہ کیا لکھا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ غصہ ہے تو قربانی لے کر جاتا ہے, تیری قربانی قبول نہیں ہوگی, اپنی ادھر ہی چھوڑ کر میں نے واپس جا کر صلح کر. ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس کو معاف نہیں کرتا, اینو میں نہیں کرنا معاف, کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ معافی کے لائق ہی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کم ہی انہیں حجا کیتا ہے, اس کو تو خدا بھی نہیں معاف کر سکتا. اور ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ بلیسفیمی کرتے ہیں, کیونکہ خدا تو سب کچھ معاف کر سکتے ہیں نا, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اینو تو خدا بھی نہیں معاف کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ we will say I will never forgive that person. ٹھیک ہے, وہ نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے. تو غصے کی گندی بدرو کے ساتھ ہمارے ایموشنز کا جو ایریا ہے, ہمارا جو شہر ہے, اس کا ایک ایریا ایموشنز ہے. ٹھیک ہے, جس مائنڈ کے ساتھ کنٹرول ہوتا ہے. اس کے اندر ایک اور بری تاثیر ہمارے خلاف کام کرنا شروع ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے انفرگیونیس کی. ٹھیک ہے, انفرگیونیس کی جب روح آتی ہے تو پھر ہم سوچتے رہتے ہیں اس چیز کے بارے میں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں, ٹی وی لگا ہوتا ہے, بے کسی ٹی وی رہے ہونے, لیکن دین چوہی چیز چل رہی ہوتی ہے, انہیں میرے نے بڑی زیادتی کی تھی, بڑی زیادتی کی تھی, وہ مجھے ملے گا تو میں انہیں داس دینا ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم پھر یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا, جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم چگلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی. اچھا, وہ بندہ جو تیسرا بندہ, اس کا نہ لینا نہ دینا, اس کو کوئی ہوتا بھی نہیں چکر, اس کا کچھ اس میں حصہ ہی نہیں ہوتا, ہم اس کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ. اچھا, وہ بندہ بیچارہ چپ, اچھا اس کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں, اور پھر ہم گھر آتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور ایک بے چینی اندر آنی شروع ہوئی, بے چینی کی تاثیر ہمیں تباہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ریزنٹمنٹ اندر آ جاتا ہے, کڑواہٹ آ جاتی ہے. ہم ایک کڑواہٹ کو لے کر بے جا ہم پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کڑواہٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ چیزیں ہماری زندگی میں پچھتاوا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کاش میں ملیا ہی نہ ہوتا ہے اس بندے نے, میں کدی ہے نا گل ہی نہ کی تھی, کاش میری زندگی چ نہ آیا ہوتا بندہ. ٹھیک ہے, پچھتاوے کی گندی بری تاثیر آنے شروع ہوتی ہے. یہ 5-6 جب چیزیں مل کر کام کرتی ہیں, دے اوپن دا ڈور فار دا بگ بوائز. بگ بوائز کیا آتے ہیں کہ یہ جو انفرگیونیس کے ساتھ عموماً جو 9 out of 10 جو ہے 10 ٹائمز جو گندی چیز بیماری جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے, وہ ہے کیونکہ یہ چیزیں جکڑنے کو کہتے ہیں آرتھرائٹس جو ہے, اس کے جواب میں آتا ہے. اگر کسی کو آرتھرائٹس کا کوئی ایشو ہے یا کسی ایسے دوست کو ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ایموشنز کی اس تاثیر کو نکالنا ہوگا. آرتھرائٹس کا علاج جو ہے وہ دوائیاں نہیں ہے, آرتھرائٹس کا علاج انفرگیونیس ہے. آپ کھڑے ہو خداوند کی حضوری میں اور کہیں کہ خداوند میں اس چیز کو, اس شخص کو فرگیو کرتا ہوں, اس نے ناحق میرا لیا ہے یا میں نے ناحق لیا ہے, میں غلطی پہ ہوں یا نہیں, میں فرگیو کروں گا. اور جیسے ہی آپ اس چیز کو کریں گے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. تو ہمیں ایموشنز کے اوپر اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ دینا ہے دھیان. اور ایموشنز کے اوپر, ایموشنز کا علاج کہاں سے ہوگا, کوئی بتائے؟ دعا اور پرستش. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی برا ہے اس کو کس چیز کے ساتھ ریپلیس, جو اندھیرا ہے اس کو کس چیز کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے؟ روشنی کے ساتھ. ہمیشہ اس کا اپوزٹ دیکھیں. غصے کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ خوشی, پیار. ٹھیک ہے, انفرگیونیس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فورگیونیس. کڑواہٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ مٹھاس, سویٹنس. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پچھتاوے کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکر گزاری. ٹھیک ہے نا. تو اپنی زندگی میں, کیونکہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں سے کوئی چیز ریموو کرتے ہیں تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. اس کو ہم نے کس چیز سے بھرنا ہے؟ یہ اگر اسی جڑے نا افغانی کٹے نے اپنے اس شہر کے حصے چ, اتنے اسی واپس گورے وسانے نے جو اوریجنل پہلے تھے. اگر ہم نے کسی کو نکالا ہے, ڈپورٹ کیا ہے, تو اس کی جگہ ہم نے کسی اور کو اٹھانا ہے جو اس جگہ کو خالی ہوتے ہے نا, کہ اس تو پیڑی چیز کوئی آ کے بس جائے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں سے جب ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے تو ہم نے اس چیز کو ریپلیس کرنا ہے, اس کو ریفل کرنا ہے. اور اس کو ریفل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا. آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنز, بائبل میں ایک شخص تھا جو بڑا غصے میں آ جاتا تھا, بادشاہ تھا, اور غصے میں آ کے انہیں کہا, نیزہ بھی مارا تھا کسی نے, داؤد بادشاہ کو کس نے مارا تھا؟ ساؤل بادشاہ نے. ٹھیک ہے, ساؤل پر ایک بدرو آتی تھی اور وہ غصے والی بدرو تھی, قتل و غارت کی بدرو تھی. اور داؤد کے بارے میں کیا لکھا ہے خدا ان کے بندہ کہ وہ کیا کرتا تھا اور وہ بری تاثیر چلی جاتی تھی؟ وہ
گیت گاتا تھا, وہ پرستش کرتا تھا. سو جو ایموشنز جو ہیں ان چیزوں کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا قبضہ ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کے گیت گانے ہوں گے. روز صبح اٹھیں اور سٹار پلس لگا کے پریشانیاں لین دی بجائے ہم گیت گائیں. زبور دی کتاب کڈیے تے اسی گائیے اج میں گاواں میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے. نہ کہ ہم دیکھیں کہ آج جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے پاروتی نو فلانے نے جیڑا نا او دے بندے نو لے کٹ کے لے گئی ہے, ہن وہ بیچاری پولیس کو گئی ہے, انہیں تھانے پھرواتا ہے. یہ چیزیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے آگے جا کر وہ تھالیاں چڑھاتے ہیں, وہ جا کر منتیں کرتے ہیں اپنے بتوں کے آگے, اور آپ کے گھر میں ان بتوں کے جو ہے وہ جو منتر پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم کون سا پوجا کر رہے ہیں ان کی؟ ہم تو نہیں کر رہے پوجا, یہ تو ویسے ہی بول رہے ہیں, لیکن وہ جو بول رہے ہیں آپ کے گھر کی فضا میں بول رہے ہیں, آپ ان کو الاؤ کر رہے ہیں. اور جب وہ الاؤ کرتے ہیں تو ابلیس, ایک چیز دیکھیں, میری ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ ابلیس کبھی بھی فیئر پلے نہیں کرتا. ابلیس یہ نہیں کرتا کہ آپ سجدہ کریں گے تو ہی ابلیس آپ کو تنگ کرے گا. ابلیس نو تو موقع چاہیے, تسی ناخن پھڑاؤ گے انگلی پھڑ لے گا, انگلی پھڑاؤ گے وہ باں پھڑ لے گا. ٹھیک ہے, وہ پورا ہی آپ کو لے جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ چیزیں, یہ لعنت ہے یہ بہت بڑی, اس کو اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے. اسی ٹی وی پر جو ہے اگر ہم 580 لگا دیں تو خدا کا کلام بھی سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسی اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھرانوں میں یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ وہی چیزیں ہم جو ڈراموں میں کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے وہ جو کہہ لیں کہ ان کے سجاو ہوتے ہیں, مطلب کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کا حل جو نکالا جاتا ہے, پہلی تو بات ہے کہ وہ حل ہی سارے جو ہوتے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ وہ ہندوازم اور غلط تعلیمات کے اوپر ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے آپ پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیزیں ہمارے ایموشنز میں بیٹھ جاتی ہیں, ہم دوسروں کو بھی ویسے ہی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم دوسروں کے اندر بھی وہی پرابلمز کریٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن وی شوڈ کیپ این آئی آن کہ واٹ وی سی, اور ہم اپنی آنکھوں سے اندر کیا آنے کی اجازت اپنے جسموں میں اور اپنے ایموشنز میں اور اپنے گھروں میں کیا آنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور اپنے بچوں پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے کہ وہ میڈیا پر کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچے جو ہیں ان کی زندگیوں میں ابلیس اس طرح کام کرتا ہے. دوسرا ایریا جو ہے وہ مائنڈ کا ایریا ہے, جس کو ہم نے جو ہے وہ اپنے زندگی میں دیکھنا ہے, جس کے اوپر ابلیس اٹیک کرتا ہے. پہلا کون سا تھا؟ ایموشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, ایٹیٹیوڈ بھی جو ہے مزاج جس کو کہتے ہیں, بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اپنا مزاج ویسا رکھو جیسا مسیح کا تھا. مسیح کا مزاج کی سی, لکھا ہے کہ وہ حلیم. ٹھیک ہے, کسی نے اس کو یعنی کہ مارا تو اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. انہوں نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, تو معاف کرتے میں انہوں سیٹ کریں گا, تو معاف کریں, مینوں بھی معاف کر دے, انہوں بھی معاف کر, لیکن میں جڑا نا سیٹ نہیں. اسے کہا باپ ان کو معاف. ٹھیک ہے, باوا نہیں سکھاتا مسیح, اگر گالا نہیں سکھاتا. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا, اس نے بدی کے عوض بدی نہیں کی تھی. تو ہم اپنا مزاج ویسا رکھو جیسا مسیح کا تھا. اور مسیح کے بارے میں کیا تھا کہ وہ ہر روز دعا کرتا تھا, ہر روز سارا دن وہ کلام سناتا سی. ٹھیک ہے, بیماروں کو شفا دی, اور ساری رات پہاڑ پر جا کر جو ہے وہ دعا کرتا تھا. دعا اور کلام یہ بڑا ضروری ہے. ہم میں سے, میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیں کیونکہ اوبیسلی میں نہیں چاہتا کہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں, لیکن ہم میں سے ہر ایک کو روز کلام پڑھنا چاہیے, روز دعا کرنی چاہیے, روز اپنی زندگی میں جو ہے وہ خداوند کا نام لینا چاہیے. گھر میں جو والد ہیں, جو باپ ہیں, اپنے بچوں اور بیوی کو اکٹھے کریں. کئی دفعہ عورتیں کچھ شائع ہوتی ہیں, وہ ویٹ کر رہی تھی, وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا مرد جو ہے وہ بٹھائے ہمیں, کیونکہ ایک یہ خدا کی طرف سے, یہ مرد کا جو ہے وہ اختیار ہے, اور عورت جو ہے وہ نیچرلی جو ہے بائی نیچر جو ہے وہ فالو کرتی ہے. اس کی نیچر میں ہے کہ وہ فالو کرتی ہے, وہ ویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ میرا ہسبینڈ, اور ہسبینڈ جڑا ہے وہ اپنے چکر میں اندر, ٹھیک ہے, گھر ہی لیٹ آ رہا ہے. لیکن یہی ہے کہ ہمیں جو ہے, اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اگر چلیں ہسبینڈ اگر تھوڑا سا وہ ہو گیا ایسے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ہماری بہنیں جو ذرا زیادہ ذہین ہیں, جو کہ خدا نے ان کو زیادہ حکمت دی ہے, میرے کیس میں تو یہی ہے تو کئی دفعہ میں تھوڑا ٹھیلا پہنا کہنا, میں کہتے دعا کیوں نہیں کر رہے, چلو دعا کریں. تو کل میں تھوڑا سا ویسے میں نے کہا کل جا کرنی تو ہے, کہنے کہ آپ ڈھیلے پڑ رہے, تو پھر ہم نے کی دعا. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت, بندے کی چابی عورت کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے,
تو عورت کا کام ہے چابی لگا دینا, جتنے لگتی لگاؤ, ٹھیک ہے, اس کو کہے کہ دعا کر, چلو دعا کرو, میرے لالچ ہونا چاہیے, برکت کے لیے لالچ کیوں نہ ہو. وہ جب آپ یعقوب کی مثال دیکھیں کہ یعقوب نبی نے کیا کیا تھا, فرشتے کو چھوڑتا نہیں تھا, وہ انہیں جب پھائی پا لیا, انہیں کہا تو ان دنوں میں جانے نہیں دینا, تو مجھے بلیس کر کے جائے گا تو جائے گا, ویسے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے بندے کا دامن پلہ پکڑ لے کہ آج بلیسنگ ہمیں چاہیے اس گھر میں, ہمارے گھر کی لعنت ٹوٹنی چاہیے, ہمارے گھر کے اندر کمی ہے تو یہ کیوں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے گھروں ساروں میں کمی ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کمی ہے, یہ کیوں ہے کمی, آؤ ہم بیٹھے اور مل کر خداوند کی حضوری میں اس کمی کو دور کر دیں. یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر میں. ٹھیک ہے, اب مائنڈ کی جہاں تک بات آتی ہے, اب سیکنڈ جو ہے وہ مائنڈ ہے. مائنڈ کے اندر جو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ سائیکولوجیکلی ہمیں کرتی ہیں, جس میں ایک اور چیز ہے جس میں میں بتانا چاہتا ہوں, سیڈنس جو ہے وہ مائنڈ ہے, مائنڈ کا ایشو ہے. سیلفشنس جو ہے وہ مائنڈ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ سیلفش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بہت خود غرضی کی بات کرتے ہیں. اس طرح سیلف پٹی جو ہے وہ ایک گندی بدرو ہے جو کہ ذہن کو کنٹرول کرتی ہے. ہم ہمیشہ مظلوم ہیں اور ساری دنیا ہمیشہ ظالم ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسی ساڈے تے بڑا ظلم, باقی سارے پیڑ نے سانو دیکھو, سانو ہمیشہ ہی جڑا نا آ کے لوگ گلاں ہی کر کے چلے جانے ہیں نا. اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں, ہم سیلف پٹی کرتے ہیں, اپنے اوپر ہمیشہ ہم رحم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سیڈنس میں آتے ہیں ہم سیلف پٹی میں آ جاتے ہیں. سیلف پٹی ہمیں جو ہے وہ سیلفشنس میں لے کر جاتی ہے, کیونکہ وی بیکم سیلفش آفٹر وی بیکم سیلف, اپنے آپ پہ ہم رحم کھانے شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت ہم ایسی بات کرتے ہیں. ایک بھائی ہے مجھے, وہ کبھی کبھی میسج کرتے ہیں تو میں نے ان کو جھڑکا بہت زیادہ. جب بھی ان سے بات کروں تو وہ کہنا دکھ ہی بڑا ہے, میں بہت ہے میری زندگی جو پری ہے دکھ آنا. تو میں نے ان کو ایک دن کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے یا اور دنیا کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے, لیکن آپ یسوع کو کیوں نہیں دیکھتے؟ پترس نے لکھا ہے کہ جب تک یسوع کو دیکھا تھا تو لہروں پر چل رہا تھا پانی پر, لیکن جیسے اس نے لہروں کی طرف دیکھا تھا تو وہ ڈوبنے لگ گیا تھا. دکھ ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے اور خداوند خدا جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں ہوتا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کو نکالنا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آتی ہے تو نیکسٹ جو پرابلم آتی ہے وہ ہے ڈپریشن. ٹھیک ہے, ڈپریشن آ جاتی ہے. یہ جو نیکسٹ بدرو یا بری تاثیر جو آتی ہے وہ کون سی ہے؟ ڈپریشن. ٹھیک ہے, جب ہم سیلفش, سیڈنس, اور ڈپریشن کے ساتھ ایک اور گندی بدرو آتی ہے وہ ہے لونلینس. اسی پرے مجمع بھی لونلی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں کلا ہی ہے, میرا اور کوئی نہیں, میرا زندگی تو ہی جڑا, میرا اعتبار ہی اٹھ گیا, سارے دھوکے باز ہیں, ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لونلی فیل کرتے ہیں, یہ ہم فیئر میں, لونلینس میں آتے ہیں, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. اور ڈپریشن جو ہے ایونچولی جو ہے وہ سوئسائڈل اسپرٹ کی طرف لے کر جاتا ہے, وہ سوئسائڈ کی طرف, موت کی طرف لے جاتا ہے. یا تو وہ جو ہے وہ اپنے سوئسائڈ کی طرف لے جاتا ہے یا پھر لوگوں کے قتل کی طرف لے جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو اچانک قتل کر دیتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہوتی. وہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آف ون تھنگ لیڈس ٹو اندر تھنگ. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ کا جو ہمارا اٹیک ہے اس کے اوپر ابلیس جو ہے یہ کام کرتا ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے. یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ وہ سارے ایریاز کو کور کر رہے تھے. کہیں تو ہم دل میں تو کرتے ہیں لیکن عقل سے نہیں کر رہے, یا جان سے کر رہے ہیں تو دل سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس طرح. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اگین جو ہے ہمیں فرگیونیس مانگنی ہے اور خداوند سے یہ سارا کچھ اپنی زندگی میں. سو یہ ایک ایریا جس کے اندر ابلیس کام کرتا ہے. تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے ٹنگ, زبان. زبان کا جو ہے وہ ایریا جس کے اندر ابلیس ہمیں جو ہے وہ کرتا ہے. اور یعقوب کے خط میں اگر آپ پڑھیں تو پورا زبان کے اوپر بہت بڑا ایک چیپٹر ہے کہ زبان دنیا میں آگ لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو زبان کا سب سے کوئی مجھے بتائے کوئی ایسی تاثیر جیڑی زبان کی بڑی مشہور ہے؟ گاسپ, ہمارے وقت ایسی کامن چیز ہے اور ہم اس چیز کو بڑا سیریسلی نہیں لیتے. گاسپ کی ایک بری روح ہے, گاسپ بھی ایک بدرو ہے. کیونکہ گاسپ میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی کیا چھپا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی چگلی, برائی. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ محبت جو ہے وہ چگلی نہیں کرتی, محبت برائی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو گاسپ کا حال کیا ہے؟ گاسپ کا الٹ کیا ہے جو اس کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ محبت.
ٹھیک ہے, پیار ایک دوسرے, جب ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو آپ ایک دوسرے کی بات ادھر ادھر نہیں کریں گے, اگر کوئی غلط بات ہوئی بھی ہے تو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. ایک اور چیز جڑی زبان نال کیتی جاندی, کیسے ہم کسی کو تکلیف دے سکتے, جھوٹ بول کے. جھوٹ جو ہے وہ ایک گندی بری تاثیر ہے, بہت زندگیوں میں کام کرتے ہیں. جھوٹ بولا جاتا ہے, کرونک جھوٹا جب انسان بن جائے تو ہم کئی دفعہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کی گندی لعنت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کی ایک بدرو ہے بائبل میں جس کا لکھا ہے کہ وہ نبیوں کے ہونٹوں میں جا کر پھنس گئی تھی جو خداوند کے خلاف تھا, اور جھوٹ بولنے والی بدرو تھی. جو شخص جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی بولے, وہ اس چیز کو موقع دے رہا ہے کہ جھوٹ کی بدرو جو ہے وہ ہمارے اندر آئے. اور آپ کئی دفعہ دیکھیں کہ یہ بدرو جو ہے وہ بچپن میں ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے بہت جھوٹ بولتے ہیں, بچے اپنی سیلفشنس کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں, تو بدرو جو ہے وہ بچپن سے ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں نکالنا ہے. یسوع نے کیا کہا تھا, جھوٹ کا الٹ کیا ہے, سچ ہے. ہمیں یسوع نے کیا کہا تھا کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. کلام جو ہے وہ سچا جو ہے وہ جھوٹی زبان سے خداوند کو لکھا ہے کہ سخت نفرت ہے. 7 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو سخت نفرت ہے, ان میں سے ایک جھوٹی زبان بھی ہے. اس کے علاوہ گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, بدتمیزی, عزت نہ کرنا, یہ سب زبان کے کرشمے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ پھر خوشامد پن جو ہے وہ زبان کا حصہ ہے. جھوٹی ورشپ جو ہے زبان کا حصہ ہے. ہم غیر معبودوں کے نام جو لیتے ہیں, ہم غیر معبودوں کا جب نام لیتے ہیں جیسے اللہ اور بھگوان اور یہ سب معبودوں کے نام لیتے ہیں, ہم زبان کا گناہ کرتے ہیں, اور ہم ابلیس کو گندی تاثیروں کو موقع دے رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ کام کرے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ایریا ہے وہ فزیکل ایپیٹائٹس کا ہے, جو ہماری ضروریات ہیں جسمانی. کچھ لوگوں کو اوور ایٹنگ کی گندی بری تاثیر چمڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم کئی دفعہ راتوں کو اٹھ کے جو ہے فریج کھول کے لوگ یہ نا کھانا, کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ کنٹرول نہیں. جو چیز کمپلسیو ہے, جس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. لالچ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ایپیٹائٹس میں آتا ہے, لالچ کسی چیز کا. نشہ بازی جو ہے وہ اس میں آتی ہے. ایڈکشن کسی بھی طریقے کی, ایڈکشن جو ہے کسی بھی طریقے کا نشہ, چاہے وہ کسی کے نسوار کا بھی کیوں نہ ہے, جب ٹھانا میں نسوار کا, چاہے اس میں تھوڑا سے بالکل کیوں نہ, تو سگریٹ کا جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ نشہ ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو چائے کا بھی نشہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو کوک کا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں چائے نہ پی میرے سر پیڑ ہوگا, تو اس کے لیے دعا کریں. چائے پینا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کا محکوم ہونا بری بات ہے. مٹھائی کا بھی نشہ, کوئی بھی چیز. مثلا مجھے جو ہے میرے اندر ایک بری تاثیر تھی جو مجھے تنگ کرتی تھی, وہ تھا فرائیڈ فوڈ کا نشہ. سیم اس چیز کا گواہ ہے کہ میں ایوری ویک جو ہے وہ KFC ضرور ہی کھانے ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ہر ویک میں ایک دفعہ ضرور کھاتا تھا. روز اس وجہ تو موٹا بھی میں کتنا تھا, لیکن چھوڑ دیا میں نے اپنے اندر سے, یہ نکالی گندی بری تاثیر. اور اب خدا کا شکر ہے اب بھی میں کھاتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ میں نے سال میں 2 دفعہ کھائی, جب سے سال نماز شروع 2 یا 3 دفعہ. تو مقصد کہنے کا ہے کہ آپ کسی چیز کے محتاج نہ بنیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری بھوک کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. اس طرح جو ہے وہ پیسے کا, دولت کا نشہ جو ہے یہ بھی اس چیز کو ہے. اور سب سے جو لاسٹ ایریا ہے جو کہ بڑا ہی سینسٹیو ایریا ہے وہ ہے سیکسوالوجی, یعنی کہ ہماری زندگی میں جو خدا نے ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ایک پاک چیز رکھی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ میل اینڈ فیمیل سیکس جو ہے, جو خدا نے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان میں جو ہے ایک چیز جو ہے بنائی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نسل کو بڑھایا جائے, اس دنیا کے اندر خدا ترس نسل پیدا کی جائے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ ایک اور ایسا ایریا ہے جہاں پر ابلیس اٹیک کرتا ہے, اور بہت سارے لوگ غلط ریلیشنز میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اور دیکھیں کہ بغیر شادی کے ہی رہ جاتے ہیں, اور پھر اس کو ابلیس نے پرورژن کے اندر جو ہے اسپرٹ آف پرورژن جو ہے جس میں ہومو سیکچولیٹی ہے وہ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ابلیس لے کر آتا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جب بھی ابلیس کام شروع کرتا ہے تو وہ اسپرچول سے شروع کرتا ہے, ایموشنل سے شروع کرتا ہے, ورچوئل سے شروع کرتا ہے, اور اس کا اینڈ جو ہے ہمیشہ فزیکل پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابلیس کا کام جیسے غصہ جو ہے وہ اسپرچول چیز ہے, یعنی کہ سوچ کے اندر ہے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, آرتھرائٹس ہوگا, ٹھیک ہے, یا قتل ہوگا, یا سوئسائڈل جو ہے وہ ایموشنز ہو گئے. اگر آپ بد زبانی کے اندر ہیں تو اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے اگین فزیکل اس کا نتیجہ نکلے گا. بیماریاں اور کمزوریاں جو ہے ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے.
اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ابلیس کی قوتیں پیدا کرتی ہیں، وہ ہے کرسز، ٹھیک ہے، لعنت جو ہے وہ ہماری زندگی میں لے کر آتے ہیں. اور لعنت جو ہے وہ کب آتی ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، جب اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو لعنتیں آتی ہیں. اور اس کے اندر جو موسٹ کامن کرسز ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ہم پھر ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے ون بائی ون. مینٹل اینڈ ایموشنل بریک ڈاؤن. اگر آپ بہت جلدی ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور مینٹلی بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور آپ کا کنٹرول نہیں ہے ایموشنز پر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دم جو ہے پھٹ پڑتا ہوں میں، اور میں ایک دم ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں اور کئی دن تک میں اس ڈپریشن کی حالت میں رہتا ہوں، تو دیر از اے کرس آف مینٹل ڈپریشن اگینسٹ یو. ٹھیک ہے، اس کرس کو ہم نے بریک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہنا ہے اپنے منہ سے کہ خداوند اس لعنت کو، یہ لعنت ہے ہمارے خلاف، ٹھیک ہے، میں بریک ڈاؤن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح ریپیٹڈ اینڈ کرونک سکنس. اگر ہماری زندگی میں ہم سفر کر رہے ہیں کہ ہر سال ہم ایک چیز سے سفر کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہر سال میں چیسٹ انفیکشن سے مجھے پرابلم ہوتی تھی، ہر سال مجھے اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی تھی، اور اس چیز کا مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ لعنت کی وجہ سے. اور جب میں نے اس چیز کو بریک کیا تو کیا ہوا کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے چلے گئی. اور اس سال خدا کا شکر ہے کہ میں، اگر بار بار آپ کسی چیز کے اندر پڑتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی بیماری یا سکنس ہمیشہ آپ پر، یعنی کہ آپ کو کہے کہ یار میں ہمیشہ اسی چیز میں گر جاتا ہوں، تو وہ سمجھیں کہ دیر از اے کرس، جو کہ آپ نے اس چیز کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. اسی طرح ہماری بہنوں میں جو ہے یا مردوں میں بھی یہ ہے چیز، بیرننس، بانجھ پن جو ہے، یہ لعنت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹینڈنسی ٹو مس کیریجز، یعنی فیمیل پرابلمس جو ہیں، یہ عموماً جو ہے وہ لعنت کے وجہ سے ہو جاتی ہیں. بہت سارے بہنوں کو میں، یعنی کہ ہسٹری ایسی ہے بتاتی ہے کہ ان کے کئی مس کیریجز ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے، اس چیز کو توڑا جا سکتا ہے. کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کہ لعنت، کیونکہ خداوند کی بائبل میں کیا لکھا ہے کہ پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے میراث ہے، یہ برکت ہے. تو لعنت کس چیز سے ریپلیس کی جا سکتی ہے؟ برکت سے. اس چیز کو خداوند کے ذریعے میں کہیں کہ اس لعنت کو ہم دور کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا کپل جو ہے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہے یا سن رہا ہے اس وقت اسکرین پر، تو ایسا کوئی ایشو ہے کہ بیرننس، بانجھ پن، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی کے اندر جو ہے وہ یہ پرابلم آتی ہے کہ مس کیریج ہو جاتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے، اور خداوند جو اولاد ہے وہ جو ہے وہ ابلیس چھین کر لے جاتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ لعنت کی وجہ سے. اسی طرح عورتوں کے جو بیماریاں ہیں، جیسے وہ ایک 12 برس سے عورت جس کو خون جاری تھا، وہ جو بیماری تھی، یا اس طرح کی اور جو فیمیل ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، وہ ان کے پیچھے بھی جو ہے وہ کرس کا ریزن ہو سکتا ہے. اس کو دعا کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے. پھر بریک ڈاؤن آف میرج جو ہے، اور فیملی ایلینیشن جو ہے، یعنی کہ فیملیاں جو ٹوٹ جاتی ہیں، گھرانے بنے ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ سے جدائی، بچوں سے جدائی، بہنوں بھائیوں سے آپس میں جدائی، یہ بھی جو ہے وہ کرس کی وجہ سے، یہ بھی لعنت کی وجہ سے. اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے جب ہم اس لعنت کو ہم توڑ دیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کچھ فیملیاں جو ہیں ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، اور وہ دشمنی، سگے بہنوں بھائیوں میں دشمنی کریٹ ہوتی ہے. اور یہ چیز ہم نے اپنی فیملی میں بھی سفر کی ہے، میں نے سفر کی ہے، اور یہ لعنت کی وجہ سے، اور اس کے خلاف ہم بھی دعا کرتے ہیں اور لوگ دعا کرتے ہیں، یہ کرنی چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ جو ایک اور لعنت ہے جو اس کا نتیجے میں، ان سب چیزوں کے نتیجے میں ابلیس پیدا کرتا ہے، وہ ہے کنٹینیوس فائنینشیل انسفیشنسی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کبھی بھی بھرا نہ رہے، آپ کی جیب ہمیشہ خالی رہے. ٹھیک ہے، آپ کی کمائی پر برکت نہ پڑے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈالتا ہے، یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی تھیلی میں سوراخ ہے. چاہے جو کچھ ہم کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہوا میں ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکل جاتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا کماتے ہیں لیکن وہ خوشحال رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بھی کماتے ہیں لیکن خوشحالی نہیں آتی. سو جو انسفیشنسی ہے یہ لعنت کی وجہ سے. اس کو ہم نے بریک ڈاؤن کرنا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے. پھر بینگ ایکسیڈنٹ پرون جو ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہی ایکسیڈنٹ انہیں کا ہی ہوتا ہے، انہیں کو چوٹ لگتی ہے، انہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں سانوں ہی سٹ لگتی ہے. ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں پہ بھی، مطلب کہ کسی کراؤڈ میں بھی 100 بندے بھی 1000 بھی ہوں گے نا، تو ایک بندہ روڑا سٹے گا یا کوئی چیز انہوں بجے گی جا کے، اور کسی نے بھی نہیں بجے گی. ٹھیک ہے، یا آپ گزر رہے ہیں تو جس دیوار پہ آپ کھڑے ہیں اس میں ہی گرنا ہوتا ہے، جس جو ہے گلی میں سے آپ گزر رہے ہیں ادھر ہی کتا بیٹھا تھا اس نے آپ کو کاٹنا ہوتا ہے، جس جو ہے گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں اسی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہے، اسی کا پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو
یو مسٹ ری تھنک کہ یہ لعنت کی وجہ سے جو ہے وہ ہے. اور پھر اگین وہی جو ہے فیملی ہسٹری آف سوئسائڈ یا ارلی ڈیتھس. کچھ فیملیز کو آپ نے شاید آپ کی زندگی میں ایسی کچھ فیملیز ہوں جہاں پر لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس طرح کے جو فیملیز میں یہ ایشوز ہیں یہ لعنت کی وجہ سے ہے اور یہ لعنت جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ابلیسی قوتیں کیسے جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ کیسے وہ کام کرتے ہیں اور کیوں, کن ایریاز کو جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھ لیا کن ایریاز کو دیکھیں, لیکن وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں واقعی ابلیس کی طرف سے ستایا جا رہا ہوں. سب سے پہلا جو ہے وہ ترغیب دیتی ہیں, لالچ یا ترغیب دینا, انٹائز کرنا. مثلا آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ برائی کی ایک آواز آپ کے اندر آئی ہے. مثلا آپ کہتے ہوں گے کہ مجھے ایک آواز آئی ہے. مثلا آپ کسی کی چیز پڑی ہے تو آپ کے اندر آواز آتی ہے نہیں چپ لے کوئی نہیں دیکھ رہے. وہ جو آواز ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں تو اچانک جو ہے وہ آپ کے اندر ایک آواز آئی اور آپ کو گناہ کی طرف وہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یار مینوں یہ چیز نظر آتی ہے, مجھے ہی جو ہے برائی کی طرف جو ابھارتا ہے وہ ابلیس جو ہے وہ ابھارتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ابلیس جو ہے ہمیں فزیکلی ہراس کرتا ہے, ہمیں تنگ کرتا ہے. ابلیس کیسے تنگ کرتا ہے کہ ہمارے خلاف, جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے صبح کام پہ جائے, رستے میں جو ہے گاڑی کا پرابلم ہو گیا, اس کے بعد گڈی ٹھیک کرائی, لیٹ ہو گیا کام سے, باس نے اس کو برا بولا تھا, وہاں پہ پھر کمپیوٹر نہیں چل رہا ہے, اچانک جو ہے آپ کہتے ہیں یار کی چکر ہے. گھر آتے ہیں تو بچے جو ہے وہ بچے نے سارا کچھ قالین خراب کیا ہوتا ہے, بیوی جو ہے وہ کھانا نہیں اس نے ٹائم پہ بنایا ہوا, بچے چیخیں مار رہے ہیں, رو رہے ہیں, بندہ ایک نام آنے ہوئے اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے اپنے بچے کو, کہتا ہے کہ تجھے میری زندگی عذاب بنا دے, اپنے آپ کو پہ قرض کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے. وہ آپ کو ہراس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بدرو ہیں جو ہے آپ کو ہراس کرتے ہیں. پھر بری تاثیریں جو ہے وہ آپ کو ٹارچر کرتی ہیں. بائبل میں جیسے لکھا ہے کہ وہ جس کے اندر بری لشکر تھا وہ کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو مارتا پیٹتا تھا. جس بچے کے اندر بدرو تھی لکھا ہے کہ وہ آگ میں پھینکتی تھی اس کو بری تاثیر, ٹھیک ہے. بری تاثیریں جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ ٹارچر بھی کریٹ کرتی ہیں, فزیکل ایلمنٹس اینڈ النس کریٹ کرتی ہیں. پھر آپ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے, آپ کے اندر مجبوریاں جو کریٹ کرتی ہیں, مثلا آپ اس کو اوور کم نہیں کر سکتے, آپ غلام کسی چیز کے بن جاتے ہیں یا لت پڑ جاتی ہے جس کو ایڈکشن کہتے ہیں, تو وہ ابلیس کی طرف سے ہے. پھر جو ہے ابلیس کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائل آپ کو کرتی ہیں, ناپاک کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ناپاک کیسے کرتی ہیں کہ جب آپ برے الفاظ بولتے ہیں, گالی گلوچ جھگڑا وغیرہ, یہ تو پھر ناپاکی ہمارے اندر لے کر آتی ہے, گندی جو ہے وہ سوچیں, گندے خیالات. اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی جو ہے انسان دعا میں جھکتا ہے تو اس طرح کے خیالات ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں, برے خیالات, لڑائی جھگڑے کے, ٹھیک ہے, گندی چیزیں ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یا پھر جو ہے وہ جب آپ دعا کہتے ہیں کہ میں دعا کرنا شروع ہو جاتا, جیسے میں کلام پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. کس کس کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ جیسے میں کلام پڑھنا, یہ ابلیس کی طرف سے ہے, یہ خدا کی طرف سے نہیں. جیسے آپ بائبل کھولیں گے تو اتنی اچھی, ہاں, لیکن کیونکہ آپ نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا وہ چیز نکل گئی, ٹھیک ہے, وہ دور ہو گئی آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ابلیس کی طرف سے ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے بائبل کھولے انہوں نے ایک آیت پڑھی تو نال ہی جگہ نہ, ٹھیک ہے, یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ خدا کے کلام کی طرف جو ہے جانا چاہتے ہیں تو بچے تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے تو ایک دم جو ہے سڈنلی کچھ ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ابلیس کی طرف سے ہے کیونکہ وہ ڈیفائلمنٹ کریٹ کرتا ہے. پھر دھوکہ اور گمراہی جو ہے, غیر قوموں کی تعلیمیں اور کچھ چیزیں جو ہے ہم ان کو مسیحی سمجھ کے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس سمجھ کے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. جیسے بدھا کی بت جو ہیں یا فلانا یہ ڈیکوریشن پیس ہے, ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. آخری کھانے کی تصویر جو ہے وہ ہم نے لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کراسز ہم نے ایسی لگائی ہوتی ہے جو کہ گوتھک کراسز ہے, شیطانی کراسز ہیں, جو کہ اصل کراس نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری کراسز ایسی بھی ہیں جو کہ سیٹنسٹ جو ہے ان کی کراسز ہیں. تو ہم جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے ابلیس, اور ہماری لا علمی میں ہمیں جو ہے وہ ایسے جو ونڈ چائمز جن کو ہم کہتے ہیں, جو ایسے وہ ہوا کے ساتھ چنگ چنگ کر کے وہ نبی نلکیاں ہوتی, وہ بھی جو ہے وہ بدروؤں کو کال کرنے والی جو ہے وہ ڈیوائس تھی چائنیز کی, تو وہ ہم اپنے گھروں میں کئی دفعہ لگائے تھے, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو ابلیس کیا کرتا ہے کہ ہمیں ڈیسیو کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں لے آتا ہے. ہم کئی دفعہ ماسکس لے آتے ہیں, ایسے کچھ ایسی اور چیزیں لے آتے ہیں اپنے گھروں میں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ لعنت کا سبب ہمارے لیے بن جاتی ہیں. سو یہ جو ہے یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ابلیس کرتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ضرور ہوا ہوگا ان سب ایریاز میں.
لیکن there is a way we can get rid of this, اور there are 7 steps اور 8 steps جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے اور آج ہم یہ کریں گے بھی. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ جو ہے میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی پہلی ہے. تیسرے باب کی پہلی ہے. پس اے بھائیو، اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کہیں یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. سو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ وی مسٹ ڈکلیئر کہ یسوع مسیح ہمارا مالک ہے. یسوع مسیح ہمارا خالق ہے. ٹھیک ہے. یسوع مسیح ہماری زندگی کے ہر پہلو کا مالک ہے. اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ ہم یسوع مسیح کے کنٹرول میں اپنی ساری زندگی کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اگر مثلا مائنڈ، باڈی میں، ایموشنز میں، ٹنگ میں، سیکشوالوجی میں یا ایپیٹائٹس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے یا اس کے اوپر خدا کا قبضہ نہیں ہے، تو یہ اقرار کرنے سے کہ یسوع مسیح ہمارے ہر چیز کا جو ہے وہ مالک ہے، وہ چیز اپنا کنٹرول اس پر سے کھو دے گی. ٹھیک ہے. کریں گے؟ کریں. ہم اس چیز کو خداوند کے سامنے اقرار کریں گے. آئے خداوند یسوع ناصری، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرے ایموشنز، میرے ایٹیٹیوڈ، میرے مائنڈ، میری زبان، میری سیکسوالوجی اور میری فزیکل نیڈز اور میری ایپیٹائٹس، ہر چیز کا مالک ہے. میں تجھے اپنی زندگی، روح، بدن، جان کا کنٹرول دیتا ہوں. دوسرا جو ہے وہ ہے ہمبل یورسیلف. اپنے آپ کو ہم خاکسار بنائیں. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خاکسار بناتا ہے تو خداوند آسمان پر سے سنتا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں 1 پیٹر 5ویں باب کی 5ویں چھٹی ہے. اگر ہم خاکسار نہیں بنائیں گے. اے جوانو، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے جو ہمبل ہوتے ہیں. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے. تو ہمبل جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے کہ اپنا دل ہم ہمبل کریں اور اپنی زبان سے اقرار کریں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے ریموو کریں گے کہ جب ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ ہم مغرور ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم مغرور ہیں اور ہم معافی مانگتے ہیں تو obviously we have to replace the bad with good. ٹھیک ہے. تو آئیں اس چیز کا اقرار کریں. اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے غرور کیا اور میں مغرور ہوں، لیکن میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں. غرور کا گناہ میرے اندر سے دور کر اور میں اپنے آپ کو فروتن بنا کر تیری حضوری میں پیش کروں. آمین. تیسرا جو ہے وہ ایریا یہ ہے کہ ہمیں کنفیس کرنا ہے اینی نون اینڈ ان نون سے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں جانتے یا ہم بھول چکے ہیں. تو ہمیں ان دونوں گناہوں کا اقرار کرنا ہے. میرے ساتھ دیکھیں 1 جان چیپٹر 1 ورس 9. 1 جان لیٹر چیپٹر 1 ورس 9. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ میں گناہ گار نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، میں کچھ بھی نہیں کیتا، لوگ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، ایسے سارا کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ہوگا کہ ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں.
दूसरों का गुनाह में हमेशा नजर, लेकिन बाइबल में लिखा है कि दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का क्षति देख। तो हम इस चीज़ का इकरार करेंगे। हो सकता है कि जब हम इस चीज़ का इकरार करें तो मैं आपको 1-1.5 मिनट का टाइम या 2 मिनट का टाइम दूंगा कि हम हमारे जहन में क्या होगा कि खुदा का रूह हमें वो गुनाह, वो चीज़ें याद कराना शुरू कर देगा जो हमने नोन होंगे या ऐसे, या कुछ भूल भी गएंगे। तो हम अपने होंठों में, अपने दिलों में उस चीज़ का इकरार कर माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम इस चीज़ के लिए खुदावन से माफ़ी मांगेंगे। ऐ खुदावन, मैं ये इकरार करता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, और ये भी इकरार करता हूँ कि तू गुनाह के मुआफ़ करने और गुनाह से पाक करने पर कादिर है। ऐ खुदावन, मैं उन तमाम गुनाहों का इकरार करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ जो मैं जानता हूँ, और उन तमाम गुनाहों का जो मैं नहीं जानता या जो मुझे नहीं याद। अगर नाहक किसी को सताया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब हम गौर करेंगे अपनी ज़िंदगी पर और सोचेंगे इस चीज़ पर। हो सकता है हमारे जहनों में इस वक्त आ रहा हो कि हमने फलां किसी को दुख दिया, किसी के खिलाफ ये किया, ये बोला, हर तरह का गुनाह जो इस तरह इमोशंस और माइंड और इन सब चीज़ों में। इन सब एरियाज को जहन में रखकर, इमोशंस, एटीट्यूड, माइंड, टंग, सेक्स एंड एपेटाइट्स, हम खुदा से माफ़ी मांगे। आमीन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें माफ़ करना है, ठीक है। अगर आप माफ़ी जो है वो विल का सिस्टम है। इवन इफ यू फील लाइक यू डोंट वांट टू फॉरगिव दैट पर्सन, यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन। एक चीज़ याद रखें कि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो इसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ दोबारा ताल्लुक़ रखें, ठीक है। समटाइम्स व्हेन वी फॉरगिव सम पीपल तो हमें लगता है कि हमें दोबारा वही सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर एक शख्स से आपने, लेकिन एक उसके खिलाफ अपने दिल में कुछ रखें ना, ठीक है, आप माफ़ कर दें। हमें बहुत सारे लोगों ने दुख दिया है, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखें कि हमने भी बहुत सारे लोगों को दुख दिया होगा, ठीक है। तो हमें माफ़ करना है। अगर हम रोकेंगे इस चीज़ को तो उसके लिए मैं आपको एक आयत देता हूँ, मरकज़ की इंजील 11वां बाब, बुक ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11, और उसकी हम 25वीं और 26वीं आयत देखेंगे। मार्क 11:25। जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो या खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, आमीन, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ़ करे। अभी आयत यहाँ पे फिनिश नहीं होती है, अगली आयत क्या लिखे, और अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी माफ़ नहीं करेगा। जब हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो इब्लीस जो है वो उसके पास मौका रहेगा, क्योंकि जैसे एक खुदा के बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इब्लीस भी लीगलिस्ट है और खुदा भी लीगलिस्ट है। खुदा भी लीगल ग्राउंड के अलावा काम नहीं करता, खुदा धोखे से नहीं अंदर आता। इब्लीस जो है, इब्लीस भी लीगलिस्ट है कि वो आपके खिलाफ लीगल ग्राउंड क्रिएट करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा लीगल ग्राउंड जो इब्लीस के पास है वो है अनफॉरगिवनेस। तो हम जो है वो माफ़ करेंगे पूरे दिल के साथ, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है। सो वी मस्ट फॉरगिव ईच अदर। और क्या होगा कि जब हम ये दुआ करेंगे उसके बाद फिर मैं 2 मिनट दूंगा, एंड देन वी विल थिंक ऑफ दोज पीपल हु वी थिंक वी शुड फॉरगिव, ठीक है। और ऐसे लोगों के बारे में भी सोचें हु वी थिंक के हमें भी उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम माफ़ी दिल में मांगेंगे, खुदावंद तू मुझे माफ़ कर। और अगर खुदावंद हिम्मत दे, ताकत दे, तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी भी चाहिए फ़ोन करके या मिल के, ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए खुदावंद की हुज़ूरी में आते हैं और फिर मेरे पीछे आप दुआ करें। ऐ खुदावंद, मैंने बहुत से लोगों को
معاف نہیں کیا, اور میں تجھ سے اس چیز کے لیے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تیری معافی اور رحمت کے خلاف کیا ہے. جس طرح تو نے مجھے معاف کیا, مجھے بھی چاہیے تھا میں بھی معاف کرتا ہوں. آج میں پورے دل, پوری جان اور پوری عقل سے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے میرے خلاف گناہ کیا, مجھے ستایا یا کسی بھی طریقے سے مجھے دکھ پہنچایا, میں معاف کرتا ہوں. I forgive them all. میں سب کو معاف کرتا ہوں, سب دنیا کو معاف کرتا ہوں. آئیے ہم سوچیں, اور اس وقت خدا کا روح آپ کے ذہنوں میں ایسے ایسے چہرے, ایسے ایسے لوگ لے کر آئے گا جو آپ حیران ہو جائیں گے, شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو, لیکن آپ ان سب کو معاف کرنا شروع کریں, اپنے دلوں میں, ہونٹوں میں کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے چہرے بھی نظر آئیں جو ہمیں بہت مشکل لگے معاف کرنا, لیکن آپ ان کو معاف کر دیں. یو مسٹ forgive. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں اور پلیز کسی بھی ایریا میں ہمارے خلاف کام نہ کرنا پڑے, وی مسٹ forgive. چھٹا پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے ہو سکتا ہے, بلکہ سارے ہی کسی نہ کسی وجہ سے آکلٹ یا جادوگری یا غلط جو ہے وہ خدا کے خلاف بت پرستی, ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں, جن میں سے مثلا ہاتھوں کا دیکھنا, پامسٹری, ستاروں کا پڑھنا, ٹھیک ہے, ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا, ٹھیک ہے, یا یہ جو ڈرامے ٹی وی پہ چلتے ہیں ان کے اندر کتوں کی پوجا, ان کے منتر شنتر پڑھے گئے ہمارے گھروں میں, یا ہم نے غیر معبودوں کا نام لیا, یا کوئی ایسی ہم نے تصاویر یا کوئی ایسی چیزیں اپنے گھروں میں لے آئے, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہمیں یاد ہیں کچھ نہیں ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ اور ہمارے باپ دادا غیر مذہب سے آئے تو اس کی لعنت جو ہے ہمیں اس کو بھی دور کرنا ہے. جیسے اسلام کی لعنت کو میں نے دور کیا اپنی زندگی سے, کیونکہ میرے باپ نے تو توبہ کر لی, لیکن جو ایک جنریشنل وہ تھا اس چیز کو بھی ہم نے ریجیکٹ کیا. تو ہم اس چیز کو جو ہے ریجیکٹ کریں گے, وی ول بریک آل دا ٹائز, جو کہ ایک یہ والی اور ایک کسی کے ساتھ اگر غلط تعلقات استوار کیے اپنی زندگی میں, سیکس کے تھرو یا دوستی کے تھرو یا غلط عہد کے تھرو کسی کے, اور ایک اور چیز جو ہے جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ جو جب ہم کان چھدواتے ہیں, ٹھیک ہے, ناک چھدواتے ہیں, تو بیسیکلی اسپرچل ریلم میں ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ ہمارا, کیونکہ بائبل میں لکھا تھا کہ جو کسی کا غلام ہونا چاہے تو اس کے اپنا کان چھدوائے, ٹھیک ہے. تو آبویسلی یہ دھوکے میں ہمارے ساتھ دھوکا ہوا, پولیس نے ہمیں گمراہ کیا, اس وقت لا علمی میں ہم نے یہ کیا, لیکن ہم اس چیز کو بریک کر سکتے ہیں کہ خداوند ہم نے اپنے بدن کو بگاڑا اور ہم نے نہ جانتے ہوئے نادانستگی میں اس شخص کی غلامی میں چلے گئے, یا ہم نے جو ستاروں کا حال پڑھا, یا ہم نے جو ہے وہ مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسے ہم نے گیمز کھیلیں جس کے اندر مثلا جیسے ویجی بورڈ لوگ کھیلتے ہیں, یا ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں جو جیسے بدروؤں کو بلانا, لوگ ان کے ادھر بچے بھی مذاق سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایسی جگہوں پر جانا جو ہانٹیڈ جو ہے, اور ہم بدروؤں کا مذاق کرنے, اس طرح کی چیزیں جا کر اپنے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی لعنتیں لینی. تو ہم ہر چیز کو جو ہے اپنی زندگی سے ریناؤنس کریں گے, ٹھیک ہے. اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کاموں سے, ذہن سے, زبان سے یا دل سے ایسی چیزوں کو پک کیا جو تیری مرضی کے مطابق نہیں, جن کا تعلق بت پرستی سے تھا اور تیرے نام کو جلال نہیں ملا. میں شاید ان کی غلامی میں آ گیا, ہر طرح کا آکلٹ کو, ہر طرح کی جادوگری کو, ہر طرح کی بت پرستی کو, ہر طرح کی غلط روحانی تعلق کو, سول ٹائز کو ہم ریناؤنس کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں. آمین. اچھا, نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ایزی ہے, اور اس میں بولوں گا اور آپ نے جو ہے وہ بس دعا کرنی ہے, اور آپ نے
ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار بینگ ڈیلیورڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کھانسی آ رہی ہے یا الٹی سی بھی آ رہی ہے تو آپ اس چیز کو آنے دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور میں جن چیزوں کو بولوں گا، جن کے نام بولوں گا، ٹھیک ہے، یہ سب کرسز کے خلاف میں دعا کروں گا. تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ چیز آپ پہ اپلائی ہوتی ہے یا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو ایکسپیل کریں. ایکسپیل کرنے کا سب سے زیادہ بڑا طریقہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اس کے نتنوں میں پھونکا تھا اور اس کے اندر روح گئی تھی. سو روح کو آپ نتنوں کے ذریعے ہی اندر لے کے جا سکتے ہیں، اور نتنوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے آپ باہر نکال سکتے ہیں. سو اگر آپ نے دعا نہیں کرنی، آپ نے بس ایمان کے ساتھ آمین کہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دعا نہیں کرنی، کیونکہ دس از دا ٹائم فار یو ٹو لسن اینڈ جسٹ اگری ود می. ٹھیک ہے. آپ نے میرے ساتھ صرف اگری کرنا ہے، اور جب آپ نے ایکسپیل کرنا ہے تو آپ نے ایسے کر سکتے ہیں، سانس کے ساتھ آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ٹھیک ہے. اور اب آپ کا دعا کرنے کا وقت نہیں، کیونکہ آپ نے جو دعا کرنی تھی، جو تیاری تھی، وہ آپ نے کر لی ہے. اور باقی جو ہے اب میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اب سب کے لیے دعا کروں گا. میں نام لے کے نہیں دعا کروں گا، اوور آل میں یعنی کہ کلیکٹیولی دعا کروں گا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو، اور اگر کبھی ایسا فیل ہو اس دعا کے دوران میں کہ آپ کے اندر سے کوئی ایسی آواز آ رہی ہے، تو آپ پلیز اس چیز کو لیے گھبرائیں نہ یا پریشان نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ تنگ ہو اور ابلیس جو ہے بھاگنا. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ابلیس کو ہوتے ایسے ویسے بھاگ جاتے ہیں. دے ڈونٹ، ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہ شور شرابہ کر کے ہی ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول میں لینا ہے، اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ ابلیس کے خلاف ہم نے خدا کے روح کا کنٹرول لینا ہے. ٹھیک ہے. سو وی ول پرے نا، اینڈ آئی ول پرے فار ایوری بڈی، اینڈ آئی ول پرے اگینسٹ دیز تھنگس. اینڈ اف یو فیل لائک یو آر کفنگ، اف یو فیل لائک، اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس ویری پریکٹیکل. اف یو فیل لائک کہ آپ کو جیسے وامٹ سے آ رہی ہے، تو اٹس ناٹ کہ وہ وامٹ ہی آئے گی آپ میں، لیکن وامٹ کے تھرو جو ہے وہ آپ کے اندر سے کوئی چیز ایسی جہاں پر کوئی ابلیس کی کسی قوت کا کوئی ایسا یعنی کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو وہ ہماری زندگی سے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سو لیٹ اٹ کم آؤٹ اینڈ بریتھ اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے. اگریڈ. ٹھیک. آمین. آلریڈی ہی آپ دیکھیں گے خدا کا شکر ہو کہ یہ بری تاثیریں چھوڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کھانسی وغیرہ یہ سارا کچھ ہے، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. ٹھیک. آئیے ہم دعا کریں. آئے خداوند، میں تیرا خادم ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو، ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہماری گاڑیوں کو، اس گھر کو، ہمارے گھروں کو، ہماری تمام پوزیشنز کو یسوع تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. خداوند، ہم تاکہ ابلیس جو ہے ہمارے خلاف کام نہ کرے، اور ہم ہر ایک چیز کو یسوع تیرے پاک اور سندر لہو میں چھپاتے ہیں، تیری صلیب کے نیچے لے آتے ہیں. اینڈ وی گیو یو دا کنٹرول، وی کمانڈ اٹ ان دا نیم آف جیسس. ہاللیلویا. ہم یسوع تیرے نام کے اندر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرے نام میں ہمیں اختیار ہے. تو نے کہا کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو، بری تاثیروں کو نکالیں گے. اینڈ وی کم اگینسٹ یو سیٹن ان دا نیم آف جیسس. اور اس جگہ، اس گھرانے کے اندر، اس گھر کے اندر، اس علاقے کے اندر جو اسٹرانگ مین ہے، وی کم اگینسٹ یو ان دا نیم آف جیسس. وی بائنڈ یو with the fiery chains from the heaven. hallelujah. ہم خداوند تیرے پاک فرشتوں کے غولوں کے غول کو، تمن کو باندھ لیتے ہیں خداوند. لاکھوں کی ملینز کی تعداد میں ہم ان فرشتوں سے درخواست کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج اور اس جگہ کو، ہماری زندگیوں کو وہ گھیرے، اور ابلیس کی گندی بری تاثیروں کو وہ کام کر کے یہاں سے نکالیں، ان کو دھکیلیں. اینڈ وی ول سینڈ ایوری تھنگ بیک ٹو دا ہیڈس. اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند ہم کھڑے ہوتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم اے خداوند تمام کرسز کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اے خداوند، ہم ایموشنز کے ساتھ جو جڑی ہوئی اے خداوند گندی بری تاثیریں، ان کو یسوع کے نام میں نکالتے ہیں. اے خوف کی بدرو، تجھے میں یسوع کے نام میں نکالتا ہوں. سب کے آمین. اے خوف کی بدرو نکالتا ہوں یسوع کے نام میں. We bind you in the name of Jesus and we command you to come out in the name of Jesus. ہر طرح کا موت کا خوف یسوع کے نام سے جاتا رہے. ہاللیلویا. یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے اے خوف نکل. یسوع کے نام سے حالات کا خوف یسوع کے نام سے نکل. تجھے باندھ دیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اے خوف، ہر طرح کا خوف یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتا رہے. ہر طرح کا غصہ تجھے باندھتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. یسوع کے نام میں نکل، تجھے باندھ دیتے ہیں. وی کمانڈ یو ٹو کم آؤٹ ان دی نیم آف جیسس. ہاللیلویا. ہر طرح کی انفورگیونیس یسوع کے نام میں تجھے باندھتے ہیں. اینڈ وی کمانڈ یو ٹو کم آؤٹ ان دی نیم آف جیسس. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں لیٹ اٹ بریتھ آؤٹ. ہاللیلویا. اگر کھانسی تو آنے دے، یسوع کے نام میں نکل. یسوع کے نام سے ہر طرح کی انفورگیونیس نکل. یسوع کے نام سے ریزنٹمنٹ تجھے باندھتا ہوں میں یسوع کے نام میں. اینڈ کمانڈ یو ٹو لیو ان دی نیم آف جیسس.
छोड़ हमें यीशु के नाम से, छोड़, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। हर तरह का पछतावा, गुस्सा यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे। बेढंगापन तुझे बांधता हूँ यीशु के नाम में और हुक्म देता हूँ निकले यीशु के नाम से। हर तरह का रूहानी और जिस्मानी बेढंगापन यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह का टेढ़ापन यीशु के नाम में तुझे बांधते हैं और यीशु के नाम में निकल जाने का हुक्म देते हैं। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फरिश्तों से खुदावंद दरख्वास्त करते हैं कि इन तमाम गंदी तासीरों को हमारी जिंदगियों से रिमूव करें, हमारे घरानों से, हमारे घरों से, हमारे घर के एक पोजेशन से हम इन गंदी बुरी तासीरों को निकालते हैं। हर तरह का लंगड़ापन रूहानी और जिस्मानी यीशु के नाम में तुझे बांधते हैं और यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का बंधन यीशु के नाम से हम बांधते हैं और तोड़ते हैं यीशु के नाम में। उन जंजीरों को यीशु के मसा के सबब से, पाखरू के मसा के सबब से हम तोड़ते हैं। हर तरह का अंधापन रूहानी और जिस्मानी यीशु के नाम से जाता रहे। आंखों की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। अंधापन तुझे बांधते हैं यीशु के नाम में। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह का गुंगापन यीशु के नाम से जाता रहे। रूहानी और जिस्मानी गुंगापन तुझे बांधते हैं यीशु के नाम में और हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, छोड़ हमें, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़, निकल यीशु के नाम से। हालेलुया। हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से निकल मिसअंडरस्टैंडिंग, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की सेल्फिशनेस यीशु के नाम में तुझे बांध देते हैं। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बाहर निकल यीशु के नाम से, हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से। हर तरह की सेल्फ पिटी तुझे बांधते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बांध देते हैं। एंड वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, निकल यीशु के नाम से। हर तरह की लोनलीनेस तुझे बांधते हैं यीशु के नाम में और तुझे हुक्म देते हैं टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लोनलीनेस वी कमांड यू टू कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल यीशु के नाम से। हर तरह की मिजरी तुझे यीशु के नाम में बांधते हैं और तुझे हुक्म देते हैं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वी कम अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ जीसस, वी प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हम बर्रा के खून को मांगते हैं। वी प्लीड द ब्लड अगेंस्ट यू, वी प्लीड द ब्लड अगेंस्ट यू ऑल द डीमंस एंड इविल स्पिरिट्स इन द नेम ऑफ जीसस। वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, निकल यीशु के नाम से। गुस्से की गंदी बदबू निकल यीशु के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खौफ की गंदी बदबू निकल यीशु के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम से। छोड़, आजाद कर, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आजाद कर, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम से। वी प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम्ब, वी प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम्ब। यीशु का लहू, बर्रे का लहू, जिंदा खुदावंद के बर्रे का लहू। हालेलुया, उस बर्रे का अज़ल से दबा किए हुए बर्रे का लहू मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह का डिप्रेशन तुझे यीशु के नाम में हुक्म देते हैं टू कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल, छोड़ हमें यीशु के नाम से। अगर कोई यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार है, इसको ब्रीथ आउट करें। हालेलुया, यीशु के नाम से। डिप्रेशन निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। एंजल्स कम अगेंस्ट दिस डिप्रेशन। हालेलुया, हर तरह का डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह की सुसाइडल स्पिरिट यीशु के नाम से जाती रहे। मौत की गंदी बुरी ताकत से तुझे बांधते हैं हम यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुझे निकालते हैं। हर तरह का डिस्पेयर यीशु के नाम से तुझे निकालते हैं। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से। वी प्लीड द ब्लड ऑफ द लैम्ब, वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट अपॉन अस। हालेलुया, यीशु का लहू है, यीशु के लहू में हम छुपाते हैं, यीशु के लहू में छुपाते हैं। हर तरह की जुबान की जो गंदी तासीर है, गंदी गॉसिप की बदबू तुझे हम बांधते हैं यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, गॉसिप कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह का गॉसिप जो है जाता रहे यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से। झूठ की गंदी बदबू तुझे मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु के नाम से निकल, हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से निकल है गंदे झूठ की गंदी बदबू, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज की गंदी बदबू, गुस्से की बदबू यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम से। हर तरह के गुनाह की, जुबान के गुनाह की गंदी बदबू और निकलो यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी प्लीड द ब्लड। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हम सेक्सुअलिटी के एरिया में आएंगे एंड वी विल कमांड दोस इविल स्पिरिट्स जो है उसको। आए खुदावंद, हम हर तरह की, आए खुदावंद, बुरी तासीर जो सेक्सुअल थॉट्स को क्रिएट करती है,
तुझे यीशु के नाम में बांध देते हैं in the name of Jesus, and we command you to leave in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Hallelujah. नौजवानों की जिंदगी में से, हर एक शख्स की जिंदगी में से, come out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हम masturbation की गंदी बदबू को बांधते हैं यीशु के नाम में, and we command you to leave in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Hallelujah. Come out in the name of Jesus. In the name of Jesus, we command you to leave in the name of Jesus. We plead the blood of the Lamb against you. In the name of Jesus, we cover this place in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हर तरह की सेक्सुअल परवर्जन को हम खुदावंद यीशु के नाम में बांधते हैं, होमोसेक्सुअलिटी को, लेस्बियनिज्म को, खुदावंद गेइज्म को यीशु के नाम में हम बांध देते हैं, गंदी बुरी तासीरों को, एंड वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छोड़ो, यीशु के नाम से निकलो हमारी जिंदगी से, हमारे घरानों से, हमारी कलीसियाओं से, हमारे इलाके से, हमारे एरिया से, यीशु के नाम से कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, हर तरह की ज़िनाकारी और हरामकारी की गंदी बुरी तासीरों यीशु के नाम से निकलो, यीशु के नाम से निकलो। अनमैरिड सेक्स और अनगॉडली सेक्स यीशु के नाम से गंदी बुरी तासीरों निकलो, यीशु के नाम से निकलो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। कमांड यू टू लीव। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, we plead the living blood of the lamb. हालेलुया। बर्रे का जिंदा लहू अपने ऊपर मांगते हैं। इसी तरह हम फिजिकल एपेटाइट्स के एरिया में आएंगे और उन तमाम गंदी बुरी तासीरों को निकालेंगे। हर तरह का लालच यीशु के नाम से जाता रहे, लालच की गंदी बुरी तासीर तुझे पकड़ते हैं, यीशु के नाम में बांधते हैं, एंड वी कमांड यू टू लीव एंड वी सेंड यू बैक टू हेडिस। यीशु के नाम से उस जगह पर वापस भेजते हैं जहां से तू आई, यीशु के नाम में वी कमांड यू टू लीव। हालेलुया हालेलुया। हर तरह की ओवर ईटिंग और ईटिंग डिसऑर्डर तुझे यीशु के नाम में बांध देते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओवर ईटिंग और कम ईटिंग, हर तरह का ईटिंग डिसऑर्डर तुझे यीशु के नाम में, भूख का ना लगना या बहुत ज्यादा भूख का लगना, हर तरह का डिसऑर्डर यीशु के नाम में तुझे बांधते हैं और तुझे हुक्म देते हैं टू लीव आवर हाउसेस, लीव आवर प्लेसेस, लीव आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के फ्राइड फूड्स की लालच जो है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर तरह का नशा यीशु के नाम से तुझे बांध देते हैं, हर तरह की गुलामी नशे की, चाहे वो किसी चीज की भी हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो सिगरेट की हो, चाहे वो पान की हो, चाहे वो निस्वार की हो, चाहे वो चाय की हो, निकोटीन की हो, कॉफीज की हो, किसी भी चीज का, चॉकलेट का नशा, हर एक चीज का नशा तुझे यीशु के नाम में हम निकालते हैं। वी बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, वी कमांड यू टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर तरह की बुरी तासीर जो इंटाइस करती है तुझे बांध देते हैं, जो तरगीब देती है, भारतीय हिर्स दिलाती है, यीशु के नाम में तुझे हम दूर कर देते हैं। वी कवर आवर सेंसेस, हम अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने होंठों को, अपने दिल को, ख्यालात को सर से पांव तक खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं। हम अपनी पांचों की पांचों जो सेंसेस हैं, सुनना, चखना, सूंघना, बोलना और खुदावंद देखना, उन सबको यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। We cover everything in the name of Jesus. हर तरह की हरासमेंट को दूर करते हैं यीशु के नाम से, हर तरह के टॉर्चर को यीशु के नाम में दूर करते हैं, जिस्मानी तकलीफों को, बुरी गंदी तकलीफों को यीशु के नाम में, अजियत को यीशु के नाम में दूर करते हैं, यीशु के नाम में। हर तरह की शुगर को यीशु के नाम में हम बांधते और निकल जाने का हुक्म देते हैं। डायबिटीज वी कम अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ जीसस। Arthritis we come against you in the name of Jesus Christ. We bind you and we command you to leave in the name of Jesus. Arthritis निकल यीशु के नाम से, हार्ट का सारा प्रॉब्लम निकल यीशु के नाम से। We command you to leave in the name of Jesus Christ. Come out in the name of Jesus Christ. Arthritis come out in the name of Jesus. Heart condition come out in the name of Jesus. हर तरह की कैंसर यीशु के नाम में तुझे बांधते हैं, and we command you to leave in the name of Jesus Christ. कैंसर तुझे निकालते हैं यीशु के नाम से, निकालते हैं यीशु के नाम से। Come out in the name of Jesus. हर तरह की गुलामी, एडिक्शन की गुलामी, हर तरह की एनस्लेवमेंट, we command you to leave in the name of Jesus. यीशु के नाम से। हर तरह की नापाकी तुझे यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, यीशु के नाम से। हर तरह का धोखा, डिसेप्शन और गुमराही यीशु के नाम में हम तुझे दूर करते हैं। We command you to leave in the name of Jesus. Hallelujah. Now we will come against the curses. Hallelujah. Hallelujah. Mental, emotional breakdown, we command you to leave in the name of Jesus. खुदावंद अपने माइंड को और इमोशंस को यीशु तेरे लहू में छुपाते हैं, and we command all sorts of mental and emotional breakdown to leave in the name of Jesus Christ. Repeated and chronic sicknesses, हर तरह के ब्रोंकाइटिस, हर तरह का हे फीवर, हर तरह की एलर्जी
यीशु के नाम में हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। अगर किसी को एलर्जी है तो वो आज खुदावन की तरफ से आज़ाद हो जाएगा। हर तरह का एज़मा, एक्जिमा, हम तेरे खिलाफ खड़े होते हैं यीशु के नाम से। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एज़मा छोड़ यीशु के नाम से। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ब्रीथ इट आउट। हालेलुया। एज़मा निकल यीशु के नाम से। हर तरह की एलर्जी, हे फीवर, आंखों का पानी निकलना, हर तरह की जो है एलर्जी यीशु के नाम से, स्किन डिसऑर्डर यीशु के नाम से जाता है। हर तरह का बांझपन, मिसकैरेजेस, फीमेल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं इन कर्सेस को। यीशु के लहू के सबब से, यीशु के लहू के सबब से, यीशु के लहू के सबब से। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। वी ब्रेक ऑल दिस कर्सेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, यीशु के नाम में इस कर्ज को तोड़ते हैं। जो शादी के खिलाफ काम करती है गंदी बदबू, जो घरानों को तोड़ती है, घरानों में नफरत पैदा करती है, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लीव आवर हाउसेस, लीव आवर होम्स, लीव आवर पर्सन्स, लीव आवर फैमिली, एवरीथिंग यीशु के नाम में आजाद करते हैं अपने आप को, यीशु के लहू के सबब से, यीशु के नाम में। हालेलुया। वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हालेलुया। यीशु के लहू को अपने पर मानते हैं, यीशु का लहू हमें छुपाए। हालेलुया। हर तरह की फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी को, आए खुदावन हर तरह की कमी को, माली कमी को यीशु के नाम में ब्रेक करते हैं इस कर्ज को। आए खुदावन हमारे खत्ते भर जाए, हर तरह की सुराखदार थैली यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। खुदावन हमें प्लेंटी में दे आए खुदावंद। आए खुदावंद हर तरह का है खुदावंद, वो बीज जो हमसे चोरी हो जाता है खुदावंद, अब्लीस जो हमसे चुराता है, हम उसको वापस रिक्लेम करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। हम लानत को बरकत से बदलते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हर तरह के है खुदावंद एक्सीडेंट्स, फैमिली हिस्ट्री, सुइसाइडल डेथ्स एंड अनटाइमली डेथ्स हम यीशु के नाम में दूर कर देते हैं। इस कर्ज को तोड़ते हैं खुदावंद। गैर कौमों के अंदर से जो हम आए हैं, हमारे बाप दादा के गुनाह और गैर माबूदों के आगे सजदे, उनको यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं खुदावंद। कुर्बानी के गोश्त खाए जो हमने, उसको इनकार करते हैं यीशु के नाम में। आए खुदावंद हर तरह की गंदी चीजें जो हमने पिकअप की हैं अपनी आए खुदावंद फैमिली हिस्ट्री में, उनको दूर करते हैं यीशु के नाम से। अगर किसी ने हमारे घराने में जादू टूना या कोई तावीज़ या ऐसी कोई चीजें की हैं, तो खुदावंद उस लानत को अपनी जिंदगी से दूर करते हैं खुदावंद। बुत प्रस्ती में अगर कोई पड़ा है तो उस लानत को दूर करते हैं खुदावंद। कैथोलिसिज्म की लानत को दूर करते हैं खुदावंद। वो सारी बुत प्रस्ती है खुदावंद जो हमने की है खुदा बचपन में या हमारे बाप दादा ने, उसको दूर करते हैं खुदावंद। यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो, शुक्र हो। हालेलुया। 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 मेरे जीजो, अब हम आज़ाद हैं। आइए हम दुआ शुक्रगुजारी की अब करें और खुदावंद से हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। अपने होठों को खोलना शुरू करें और हर एक बुलंद आवाज़ से खुदावंद के दिल में शुक्रगुजारी करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद तूने अपने बेटे के वसीला से हमें शिफा दी है, हमें आज़ादी दी है। आज का दिन आज़ादी का है। इन सब चीज़ों से खुदावंद ने हमें जो है वो आज़ाद किया है, खुदावंद ने हमें निकाला है। और इसी तरह अपने घरानों में हमें हर रोज़ इसी तरह बरकत के लिए, आज़ादी के लिए दुआ करनी है। एक दूसरे को हमने कवर करना है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वर्शिप। हालेलुया। शुक्र करें। आइए हम शुक्र करें खुदावंद के जरिए। शुक्रगुजारी करें। खुदावंद को पसंद है कि हम शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के जरिए वी वर्शिप यू। हालेलुया। हालेलुया। बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। आइए खुदावंद से कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, शुक्र हो यीशु नासरी तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आए खुदावंद हमें आज़ाद किया है।